बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, सूरह बकरा मुसलसल गुफ्तगू में है और रफ्ता रफ्ता हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने बात की थी सूरह बकरा की आयत नंबर 218 के हवाले से, जिसमें मोहतरम डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब ने और मोहतरम अल्लामा शहजाद मुजद्दिदी साहब ने हमें तालीम किया। हमें बताया कि 217 जो आयत है उससे किस तरह ताल्लुक जुड़ रहा है और ये क्या चाहते हैं, कुरैश मक्का क्या चाहते हैं, कुफ्फार मक्का क्या चाहते हैं, ये मुशरिकीन क्या चाहते हैं। ये कि तुम पर इतनी मुसीबतें, आजमाइशें, इब्तिलाएं डाली जाएं कि तुम मुर्तद हो जाओ, दीन से फिर जाओ। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि वो लोग जो ईमान लाए, इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अहले ईमान होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मुहाजरत करते हैं, जो अपने घर को, अपने कारोबार को, अपने मकानों को अल्लाह के लिए, खुशनुदी रब के लिए छोड़ देते हैं, जिहाद करते हैं अल्लाह की राह में, वही अल्लाह की रहमत के जायज उम्मीदवार हैं। तफसीली गुफ्तगू ख़वातीन व हज़रात कल 218 के ताल्लुक से हुई, आयत नंबर 218। आज हम 219 सूरह बकरा की आयत नंबर 219 पर बात करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये पहला जिक्र हो रहा है शराब का और जुए का। पहली बात आ रही है कि देखो, ये लोग पूछ रहे हैं कि ये शराब और जुए के ताल्लुक से हमारा दीन क्या फरमाता है। ये देखिए, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अजमईन वो सवाल कर रहे हैं। हालांकि मदीने में शराब आम है, लेकिन ये जो कुदसी ताकतें हैं, ये कुदसी नफूस हैं, ये खुद जानना चाह रहे हैं कि हमें बताइए। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है कि ये जो शराब है, ये जो जुआ है, ये क्या है, इसमें ये बड़ इस्मुन कबीर की बात हुई है। तो ये बड़े गुनाह। तो हम बात करेंगे कि ये खमर के क्या माना है, ये मैसर के क्या माना है, इस्म के क्या माना है। कुरान करीम उद्वान भी कहता है, वज़न भी कहता है, खता भी कहता है, और ये यहाँ इस्म के माना में आई है बात। तो क्या सबके माना एक ही होंगे या मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मानों में ये लफ्ज़ रखे गए हैं। ख़वातीन हज़रात, कुरान करीम कैसा माशरा मतलूब है, कुरान करीम को कैसा माशरा चाहता है कुरान करीम। वो माशरा कि जो हया पर मबनी हो, जहाँ पर ये शराब और जुआ ये चीज़ें ना हों। ख़वातीन हज़रात, फिर इस आयत के बल्कि पहले हिस्से को हम रखेंगे उलमा के सामने और सवाल ये रखेंगे कि आज के जो हालात व वाक़यात हैं उनसे जोड़ा जाए। कोशिश हमारी ये होगी कि हम एक मेडिकल एक्सपर्ट, एक डॉक्टर को भी इस गुफ्तगू में लाएं। वो डॉक्टर जिन्होंने पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा और उम्र का बहुत ज़्यादा हिस्सा उन्होंने इंग्लैंड में गुजारा, इसी शोबे के माहिर हैं। इंशाअल्लाह ताला उन्हें भी हम टेलीफोन पर लेने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन हज़रात, कराची में तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब, मुमताज़ आलिम दीन है। ख़वातीन हज़रात, दारुल उलूम कराची से फ़ारिग़ तहसील, जामिया बिन्नौरी टाउन से फ़ारिग़ तहसील। ख़वातीन हज़रात, मुमताज़ आलिम दीन है, साहिब निगाह। और इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब। ख़वातीन हज़रात, हबीबुर रहमान आसिम साहब मुमताज़ स्कॉलर हैं। क्या गुफ्तगू फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह, कुरान करीम की तफसीर कुरान करीम से। अहद का लम्स आपकी गुफ्तगू में आप पढ़ाते हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रगुजार आप तशरीफ लाए। कल भी आपने ज़हमत फरमाई थी, कल भी हमने आपसे बहुत सीखा और इंशाअल्लाह इसी सिलसिले को हम दराज करेंगे। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह बकरा आयत नंबर 219 तिलावत करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 کا جو پہلا حصہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، فرما دیجئے ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں، فرما دیجئے جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی قرآن کریم میں شراب اور جوئے کے تعلق سے پہلا ذکر کر رہا ہے۔ بہت سارے اٹھیں گے سوالات، لیکن اس سے پہلے کہ میں رکھوں پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد کس مشہور شخصیت نے اسلام قبول کیا تھا؟ درست جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، اس کائنات میں بہترین ساخت پر کس مخلوق کو بنایا گیا ہے؟ 3 آپشنز، فرشتے، انسان یا جن۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009222134300980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، کل کی بات مکمل ہو گئی، آیت نمبر 218۔ یہاں شراب کا اور جوئے کا پہلی مرتبہ ذکر ہو رہا ہے، پہلی آیت اتر رہی ہے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں اپنی حکمت بھری کتاب جو ہے وہ سیکھنے کا موقع عطا کیا اور ایک وسیلہ بنایا کہ ہم اس پیغام کو دوسرے افراد تک بھی پہنچا سکیں۔ یہ اس کا بڑا احسان ہے اور مزید ہماری تمنا ہے کہ وہ اس راستے کو کشادہ کرے۔ دیکھیے، گزشتہ جو آیت ہم نے کل جس پر بات چیت کی تھی، جس میں ایمان اور جہاد اور ہجرت کا تذکرہ ہوا، آج کی آیت کے ساتھ بھی اس کا ایک بہت ہی خوبصورت ربط بنتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کا جہاد کب شروع ہوتا ہے اور اس کی ہجرت کی کون کون سی صورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ایمان کی شکل میں ہم انسانوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تمہارا مجھ پر ایمان ہے کہ میں مالک ہوں اور میں تمام خزانوں، جتنے بھی خزانوں کی کنجیاں ہیں وہ سب میرے ہاتھ میں ہیں، اور میں رزق دینے والا ہوں، میں رازق ہوں، اور تمام تر جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب کی سب میں نے تمہارے لیے دنیا میں بنا رکھی ہیں، تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو خوب سے خوب طریقے سے حاصل کرنے اور انہیں استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کون کون سا کام بہتر نہیں ہے، کہاں کہاں تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جس سے برباد ہو سکتی ہیں، یہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ تم دنیا میں میری تمام نعمتوں سے استفادہ کرو، لیکن فلاں فلاں کام جو ہے اس سے تم گریز کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان کا ذریعہ ہے۔
جب یہ میرا ایمان اپنے اللہ پر ہے تو پھر جو کام اس نے مجھے کرنے کا حکم دیا میں بلا تکلف اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اور جس کام کو اس نے منع کر دیا تو پھر میں ادنا سا شک بھی اپنے اندر پیدا نہیں کروں گا کہ پتہ نہیں یہ کام کیوں مجھ سے روکا گیا ہے، اس میں نہ جانے کتنے فائدے ہیں۔ وہی امتحان جس سے جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو گزارا گیا، اور شیطان کا وہی پرانا دھوکہ کہ اس درخت سے پتہ کیوں منع کیا گیا، اس وجہ سے منع کیا گیا کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں تمہیں مل جائیں گی۔ بس اسی طرح کے دھوکے اس دنیا میں دیتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے دو چیزوں کو خاص طور پر منع کیا گیا جس میں آج کی آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے، ایک ہے خمر اور دوسرا ہے میسر۔ اگر ہم خمر پر بات کریں تو اس کا یہ جو لفظ ہے بنیادی طور پر یہ خمیر سے بنا ہے۔ جب بھی کوئی اصلی چیز ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس پہ ہم چلیں گے آگے، ایک ایک لفظ پہ خمر پہ اور میسر پہ ہم بات کریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں پہلا سوال یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ذیل میں کہ یہ سوال کون کر رہا ہے، پوچھتے ہیں کون پوچھ رہا ہے، سوال کس سے ہو رہا ہے، اور دوسرا سوال میں آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ جی ارشاد جی آپ نے سوال کیا، دوسری بھی بات پوچھ لیجیے۔ دوسری بات یہ تھی کہ شراب کی جو ممانعت ہے اور شراب کو جو حرام قرار دیا گیا، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں 4 آیات ہیں۔ ایک تو یہ آغاز ہو رہا ہے اس آیت سے، اس کے بعد رفتہ رفتہ بات آگے بڑھ رہی ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی 2 آیات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ سوال ایک اور بار بار ذہن میں اٹھتا ہے، لوگ سوالات کرتے ہیں سب سے، ہم سے بھی آپ سے بھی، کہ ایک دم ایک حکم میں شراب کو حرام کیوں نہیں قرار دے دیا گیا؟ ارشاد۔ جی آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو آپ کے اصحاب بھی وہاں جو موجود تھے اور جو آپ کے ساتھ گئے تو وہ سارے کے سارے اس کیفیت کو محسوس کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تعداد ایسی تھی اصحاب رسول کی کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے، یعنی اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم نہیں بھی تھا اور ابھی یہ خبر نہیں پہنچی تھی اور ابھی وہ دائرہ اسلام میں شہادت کا کلمہ پڑھ کے داخل نہیں بھی ہوئے تھے، تو تب بھی اپنی فطرت سلیمہ کی بنیاد پر وہ شراب سے، جوے سے اور اس طرح کی فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کے ہی رکھتے تھے۔ یہ اصحاب گرامی ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ ان چیزوں سے ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ان کاموں میں مبتلا تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ یہ شراب حرام ہے، یہ جوا حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہاں کی ایک عادت اور روایت اور رسم اور رواج کا حصہ بن چکا تھا کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے وہ آپس میں اس طرح کی شرطیں لگاتے، اور جہاں بھی کوئی مجلس ہوتی، چاہے رات میں ہو یا دن میں ہو، جہاں چند لوگ اکٹھے ہوئے وہاں پر شراب کا دور چلتا اور خوش گپیاں ہوتی، اور پھر اس کے بعد اپنی اس محفل کو ختم کرتے۔ تو یہ جو سلیم الفطرت انسان تھے اس بات کو ناپسند کرتے تھے، اور کچھ ایسے دو تین واقعات بھی ہو گئے کہ کچھ لوگوں نے اس شراب کی حرمت سے پہلے اپنی مجالس میں اپنی روایت اور رواج کے مطابق اس کو پی لیا، اور بعد میں پھر آپس میں لڑائی ہوگی، تو میں ہوگی، کسی بات پر ناچاکی پیدا ہو گئی۔ تو یہ ناچاکی جو ہے اس نے اس شعور کو اور زیادہ بیدار کیا، اور اس کی بنیاد پر وہ سلیم الفطرت اصحاب جن میں جناب عمر بن خطاب اور دیگر افراد تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی بات نہیں آتی کہ یہ شراب اور یہ جوا جس سے انسانوں کے دماغ اور ان کے مال اور ان کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں، کہ جس کی وجہ سے اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہو۔ اور کبھی وہ افراد کہ جو اس فتنے کو دیکھ کر خود اس میں مبتلا ہوتے، وہ سوال کرتے کہ یہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی ہمیں اجازت دی ہے یا نہیں اجازت دی؟ تو دونوں طرح کے سوالات موجود تھے مدینہ منورہ میں۔ اس کے جواب میں پھر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی کہ نہیں، اس میں یہ بات ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ تو بالکل واضح کر دی کہ سوالات کنہوں نے کی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے عطا فرما دیے جواب اس کا۔ یہ فرمائیے کہ فوری طور پر حکم نازل نہیں ہوا، بلکہ رفتہ 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 سوسائٹی کو دیکھنے میں یہ آیا کہ میچور ہونے دیا گیا، اور اس حکم میں
اس ذکر میں اظہار ناپسندیدگی آ گیا، گویا انسان کو اس کی حرمت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو شراب کی یا جوئے کی یا سود کی جو حرمت ہے، اس کے سلسلے میں ایک تدریج کا جو رویہ اختیار فرمایا، اس کی علماء کرام دو حکمتیں لکھتے ہیں۔ ایک حکمت اس کی یہ لکھتے ہیں، رعایت انسانی اور طبیعت اور معاشرے کی جو فطرت ہے، جو ان کا ایک عمل چلا آ رہا تھا مدتوں سے، اس کی رعایت رکھنا، کہ جن چیزوں کا انسان عادی ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ چیزیں جو نشہ آور ہوں، اس سے بیک وقت یا ایک بیک جنبش قلم اس سے جان چھڑانا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ایک تو اس انسانی طبیعت کی رعایت کی کہ معاشرے اس کے صدیوں سے عادی چلے آ رہے ہیں، اگر بیک وقت حکم ڈالا جائے گا تو ان کے تباہ پر اتنا سخت گزرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ عملاً لوگوں کے لیے اس کو چھوڑنا ممکن نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ناپسندیدگی ایک اس طرح کے الفاظ میں یاد کرنا کہ سمجھدار لوگ اس سے ادراک کر لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، جس وجہ سے اللہ ان کا اچھائی میں ذکر نہیں فرماتا۔ اور دوسری ایک حکمت بعض حضرات نے یہ لکھی ہے جو کہ بہت معقول سمجھ میں آتی ہے، کہ اصل میں معاشرے کے اندر جب ایک معاشرہ خاص سطح پہ اخلاقی پہنچتا ہے اور اپنی تعداد میں پہنچتا ہے، ظاہر ہے کہ مسلمان پہلے تھوڑے تھے، آہستہ آہستہ بڑے ہوئے، پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، تو جب وہ تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو مخصوص قسم کی تہذیب اور ثقافت قائم کرتے ہیں، اخلاقی معیار بلند ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر ان کے پاس جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جب کسی چیز کو جب منع کیا جاتا ہے تو اس کے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کی طبیعت اس کو چھوڑنے پر اگر آمادہ نہ بھی ہو، فوری طور پر وہ طبیعتاً مجبور بھی ہوں، تو بھی وہ شرما حضوری میں یا معاشرے کے ایک جسے کہتے ہیں کہ اخلاقی دباؤ کے نتیجے میں وہ اس کام کو نہیں کرتے۔ یہ دونوں مقاصد جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجرید کے ذریعے رکھے، اور بھی اللہ کی پیش نظر حکمت ہوں گی۔ اور ایک بڑی حکمت جو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسانی معاشروں کو اور انسان خاص طور پہ مسلمان معاشروں میں جو لوگ اصلاح کے کام کو سنبھالیں گے، ان کو ایک تلقین بھی کی گئی کہ دیکھو جب بھی تم اصلاحی کام انجام دو تو اس کے اندر تدریج کو اپنا مرکزی جسے کہتے ہیں مرکزی پالیسی بنانا یا مرکزی نقطہ رکھنا، کہ وہ چیزیں جن سے انسانی معاشرے عادی ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنی خراب چیزیں ہوں، لیکن جب ان سے ان کی جان چھڑانی ہو، چھٹکارا ان کو دینا ہو، تو تدریجاً ان چیزوں کو آہستہ آہستہ نافذ کرنا۔ اور یہ چیزیں آج کے دور میں ہم عملی طور پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو انسانی معاشرے عادی ہو گئے ہیں، چاہے وہ خراب صحیح، لیکن جب ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے اس سے واپس آئیں تو تدریجاً اور حکمت کے ذریعے کریں تاکہ اس کی افادیت بھی زیادہ ہو اور لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف ایک ناگواری کی کیفیت پیدا ہو کر اس کام کو بالکل چھوڑ دیں، یہ چیز نہ پیدا ہو۔ تو غالباً یہ تدریج کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے، اور ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بالکل، اور ذہن انسانی کو تیار کیا گیا اس حرمت کے لیے کہ دیکھو اب یہ حرمت آنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر سید قمر العارفین صاحب کی طرف چلیں اور ان کو لائیں اور ان سے گفتگو کروائیں اس موضوع پر کہ شراب نوشی کی وجہ سے انسان کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کون سے مضر اثرات ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ڈاکٹر صاحب سے مزید بات یہ پوچھیں کہ یہ جو خمر کی بات ہو رہی ہے، جو میسر کی بات ہو رہی ہے، خمر سے مراد کیا ہے؟ کوئی چیز جو ذہن کو ڈھانپ لے، کیا خمر سے مراد وہ ہے؟ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ جی، ابھی مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تدریج جو ہے یہ ایک بنیادی ذریعہ ہے، اور جس کے ذریعے سے انسانی شعور کو اس بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ اس کام سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا یہی منشا بھی ہے اور طریقہ کار بھی ہے۔ اور یہ جو خمر ہے جس کا ذکر ہم نے شروع کیا، تو اس سے لفظ خمیر بنتا ہے۔ جب بھی کوئی ایک چیز کسی خاص مقام پر رکھ دی جائے تو آہستہ آہستہ قانون فطرت میں جو ہوا ہے، جو روشنی ہے، جو دھوپ ہے، جو گرمی ہے، اس کے اثرات اس پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر وہ بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے جس کی اپنی اصل شکل جو ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ تبدیلی ایک خاص حد تک تو انسانی صحت کے لیے بھی مفید ہے اور وہ جائز بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں روٹی بنانے کے لیے یا مختلف سبزیاں پکانے کے لیے، مختلف چیزیں بنانے کے لیے ایک خاص حد تک خمیر کا استعمال نہ صرف موجود ہے بلکہ اسلام کے مطابق اس کو جائز بھی سمجھا گیا۔ لیکن جب وہ خمیر اس درجے سے ذرا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کے ذہن وہ ایک ایسی کیفیت میں آ جائے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سمجھ نہ رہا ہو، اور جو وہ کہنا چاہتا ہو وہ کہہ نہ پا رہا ہو، اور اس کے دماغ پر وہ اس طرح حاوی ہو جائے
کہ اسے اپنی بات پر، اپنے عمل پر، اپنی شخصیت پر، اپنے کردار پر کوئی کنٹرول نہ رہے، جس کو شکر کی کیفیت میں بعد میں کہا گیا کہ آدمی جیسے اس نے نشے کے عالم میں کوئی کام کرنا شروع کر دیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہہ رہا اور کیا نہیں کہہ رہا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہ آیت بھی بتائی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جس پر بات انشاءاللہ کبھی آئندہ جب وہ آیت آئے گی تو وہ آئے گی، لیکن وہ اس کا سلسلہ یہاں سے ہی جڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے خمر کا لفظ وہ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوگا کہ جس میں وہ بیکٹیریا پیدا ہوتے ہوتے اس کا وہ مقام آ گیا کہ جو انسان کے لیے اب نقصان دہ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اگر وہ حد سے آگے بڑھ جائے تو انسان کے لیے جان لیوا عقل کو معاف کر دے، انسانی عقل کو معاف کر دے، جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی بات چھوٹی سی بات ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے ارشاد جی 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 فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کہنے سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہتا، یہی جو خمر ہے اسی سے لفظ خمار بنتا ہے، اور دیکھیے خمار جو ہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو وہ ہمیشہ انسان اور انسانیت کے لیے نقصان دہ بنتا ہے۔ کسی کو اگر دولت کا خمار یا نشہ چڑھ جائے، علم کا خمار ہو جائے، اقتدار اور اختیار کا خمار ہو جائے، کسی بھی چیز کا خمار کہ جس کی وجہ سے اس کی عقل صحیح فیصلہ کرنے کے مطابق نہ رہے اور وہ اس سے ختم ہو جائے، تو یقیناً وہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن یہاں چونکہ خاص پرٹیکولر چیز کو استعمال کرنے اور اسے پینے کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے، اس لیے خمر سے مراد ہر وہ چیز کہ جو انسان کے اندر نشہ پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اس وقت ہم خاص طور پر اور فوکس کر کے بات کر رہے ہیں کہ خمر سے مراد یہاں شراب ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں پاکستان کے ممتاز ڈاکٹر محترم ڈاکٹر سید قمر العارفین صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، جو دینی حوالے سے جو گفتگو ہم نے دو ہمارے پاس جید علماء موجود ہیں ان سے کی ہم نے، لیکن آپ کا ایک تو خاص طور پر یہ سبجیکٹ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، اور زندگی کا بیشتر حصہ آپ کا انگلینڈ میں آپ رہے، وہاں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ یہ بتائیے کہ یہ شراب نوشی کی وجہ سے جو فزیکل ڈیمیجز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ معدے پہ کیا اثر ڈالتی ہے؟ یہ جگر پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے اور یہ بڑا اس کا ایلیبوریٹڈ جواب دے سکتا ہوں میں، لیکن ٹائم کی کنسٹینٹ کے حساب سے میں بریف رکھوں گا اپنے آپ کو۔ فرمائیے۔ دیکھیے، یہ اس کو الکوہول، جس طرح بھی میں سن رہا تھا ڈسکشن، یہ خمار پیدا کرتی ہے اور ڈیمیج کرتی ہے ہر طریقے سے، جی، تو اس کو ہم ایک ڈرگ کے طور پہ کلاسیفائی کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ ڈرگ ہے جو کہ ڈپریسو افیکٹ ڈالتا ہے انسان کے جسم پہ، انسان کا ذہن معوف ہو جاتا ہے، اس کی ججمنٹ خراب ہو جاتی ہے، ریئیکٹ نہیں کر سکتا ہے کوئکلی۔ اچھا، باہر کے ملکوں میں ویسٹرن ورلڈ میں اسے آپ جانتے ہیں نائٹ کیپ کے طور پہ سوشلی لوگ پیتے ہیں اپنے آپ کو لوزن اپ کرنے کے لیے، لیکن یہ چونکہ ڈرگ کے زمرے میں کلاسیفائی ہوتی ہے یہ چیز، تو یہ گریجولی اینڈ سلولی یہ ایڈکٹیو ہو جاتی ہے اور انسان اپنا کنٹرول لوز کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسی سچویشن میں اس کے بہت سارے افیکٹس آتے ہیں جو کہ شارٹ ٹرم پہ بھی افیکٹ کرتے ہیں انسانی جسم کو اور لانگ ٹرم پہ بھی۔ بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو اس کا اثر جو ہے انسان کے ذہنوں پہ ہوتا ہے، جس طرح اسپیچ اس کی خراب ہو جاتی ہے، ڈراؤزی رہتا ہے، وامٹنگ ہو سکتی ہے، لوز موشنز ہو سکتے ہیں، کنسسٹنٹلی اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے، پھر وائٹامنس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے خون میں کمی آ سکتی ہے۔ اچھا، لانگ ٹرم میں یہ سارے افیکٹس ہیں جو کہ انسان کے یعنی کہ باڈیلی ہارم آپ کہہ لیں یا ان کو کہہ لیجئے کہ معدے پہ اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم پہ جب یہ ڈرنک کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہی ان کی ان انٹینشنل انجریز ہوتی ہیں، جس طرح کار کریش ہے یا جاب کے اپسیٹس ہوتے ہیں، میریٹل ڈس ہارمنی ہوتی ہے، پھر لیور ڈیزیز ایک بہت بڑا، لیور اور برین اور نیورولوجیکل جو ہے پرابلم یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی کنسسٹنٹ ڈرنکنگ کی وجہ سے آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ جگر ڈیمیج کرنا شروع کرتا ہے، جو کہ 3 اسٹیجز میں ڈسکرائب کی گئی ہیں۔ بہرحال ایونچولی لیور فیلئر کی طرف جاتا ہے پیشنٹ۔ پہلے اس کو الکوہولک ہیپیٹائٹس ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں، جو کہ آگے چل کنٹینیوس ڈرنکنگ کی وجہ سے وہ الکوہولک سیروسس یا کرونک لیور ڈیزیز میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔
اس کے علاوہ جو اور ڈیمیجز ہیں، خاص طور پہ وٹامن B1 ایک ہے ہمارے یہاں، ہم ڈیفائن کرتے ہیں اسے، اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دماغ پہ اور نسوں پہ، نروز پہ اثر پڑتا ہے، اور اس طریقے سے انسان غنودگی میں، بے ہوشی میں یا ان کوآرڈینیشن آف موومنٹ کی طرف پریزنٹ کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے. تو آپ کی گفتگو سے جو اندازہ مجھے یہ ہوا کہ شراب، یعنی الکوہولک ایک کوئی شخص ہوتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، اس میں ڈیمیجز ہی ڈیمیجز ہیں، نقصانات ہی نقصانات ہیں. مطلب یہ کہ دیکھیے کرونک ڈرنکنگ یا ہیبیچول ڈرنکنگ کے تو نقصانات اسٹیبلشڈ ہیں دنیا جہان میں. اس کے لیے بہت سارے ایسے سینٹرز بنے ہوئے جن کو الکوہول ایبسٹیننٹ کرانے کے لیے یہ لوگ کوششیں جاری رکھتے ہیں. تو یہ تو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ الکوہول کے کوئی بھی اثرات، جہاں تک ہم نے پڑھا مذہبی اعتبار سے تو خیر ہے ہی ہے، لیکن میڈیکلی سائنٹیفک اعتبار سے بھی اس کے کوئی اچھے اثرات کہیں پہ بھی ہمیں نہیں دکھتے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا، اور آپ نے بتایا میڈیکلی اور سائنٹیفکلی بھی آپ نے یہ ذکر کیا. دینی اعتبار سے جو فرمودات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ تو ہمارے سامنے قرآن کریم ہمیں بیان کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا اس جانب کہ خاص طور پر ویسٹ میں شراب نوشی کے بعد ڈرائیونگ جو لوگ کرتے ہیں، پھر بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں، وہ الگ معاملہ ہے. میں مفتی صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ بات تو بالکل خمر کے تعلق سے یہ بات آ گئی کہ خمر سے مراد وہ چیز ہے جو عقل کو معوف کر دے، اور اگر اس کے لغوی معنی دیکھے جائیں کوئی بھی چیز جو عقل کو ڈھانپ لے. ڈاکٹر عاصم صاحب نے ایک اور جانب اشارہ فرمایا تھا، یہ خمار، پھر اقتدار کا خمار، منصب کا خمار، دولت کا خمار وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم فوکس کر رکھتے ہیں صرف شراب نوشی کے حوالے سے خمر. میں چاہتا ہوں کہ خمر اور میسر اس پر ذرا گفتگو فرمائیے کہ جوا کیا ہے. جی اس میں خمر کے حوالے سے میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، پھر جوے پر بھی آتا ہوں. جی دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خمر کو یا شراب جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں حرام قرار دیا ہے، اور قرآن کریم میں اس کے لیے رجس کا لفظ استعمال کیا، رجس من عمل الشیطان. اس کے اندر ایک اہم بات رجس سے مراد یہاں پر گندے کام، یعنی شیطان کی نہایت غلیظ کام، اور رجس سے مراد انتہائی گندی چیز ہوتی ہے، صرف میلی کچیلی نہیں، غلاظت جسے ہم کہتے ہیں. اس کے اندر جو اہم نقطہ ہے وہ سمجھنے کا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور جگہوں پہ جو بیان فرمایا اس کے اندر یہ نشے کی کیفیت ہے. چنانچہ شراب کسی بھی نام سے ہو، اگر اس میں نشے کی کیفیت ہے یا شراب کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو کہ جسے ہم کہتے ہیں سیال یعنی لکوڈ فارم میں نہیں ہے لیکن وہ نشہ کی کیفیت پیدا کرتی ہے، تو اس کے اوپر بھی یہی احکامات جاری ہوں گے. بسا اوقات لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے کہ جو قرآن کریم نے جس شراب کو کہا تھا وہ تو بہت ہی گندی سندی مٹکوں میں بنائی جانے والی بہت ہی صاف ستھری نہیں ہوتی تھی. اب تو نہایت ڈسٹلڈ ہوتی ہیں، بالکل صاف ستھری ہوتی ہیں اور بڑی قیمتی اور بہت ہی ڈیلیکیسی ہوتی ہے. اگر کسی چیز سے نشہ پیدا ہو رہا ہے اس کا آپ کوئی بھی نام رکھ لیں، اور وہ یہ خمار کی اور اس کی کیفیت، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی کہ ڈرگز میں کلاسیفائی اگر وہ ہوتی ہے تو پھر وہ حرام ہے. دوسرا جو لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میسر، جوا، ان دونوں کے بارے میں جو آگے چل کے بھی ارشاد ہوگا تو اس میں انشاءاللہ اور وضاحت کر دوں گا میں کہ جوا کس چیز کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں جس چیز کے لیے لفظ استعمال ہوا میسر، اور اس کے لیے ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے قمار. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی، دو یا دو سے زائد آدمی، یہ ٹرائی پارٹی بھی ہوتا ہے اور دو آدمی مل کر بھی کھیلتے ہیں، یہ کسی ایک ایسی بنیاد پر، کسی ایک ایسے طریقے سے ایک آدمی دوسرے سے مال لینے کی کوشش کرتا ہے کہ جو چیز انسان کے، جس کے اندر ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ٹیکنیکل اصطلاح میں کہ کسی چیز کے اندر کوئی امکان ہوتا ہے کہ وہ چیز اوپر جائے گی، نیچے آئے گی، جسے ہم پروبیبلسٹک ایونٹ کہتے ہیں، کہ کسی چیز میں کوئی امکان ہو کہ وہ چیز متوقع مستقبل میں ہے یا نہیں ہے، اس کی بنیاد پر میں ایک سامنے والے سے یہ کہہ دوں کہ میں آپ سے یہ لوں گا یا تم مجھ سے یہ لوگے. مثال کے طور پہ ایک عام طریقہ ہے کہ بھئی سکہ اچھالا اور کہا کہ اگر چاند کا رخ آ گیا تو تم مجھے 100 روپے دے دینا، یا چھاپ آ گیا تو میں تمہیں 100 روپے دے دوں. یا اس کے علاوہ اور طریقے ہوتے تھے. اس زمانے میں جو عربوں میں طریقے رائج تھے وہ جا کر یہ کام بھی بہت کیا کرتے تھے کہ دکان پر پہنچے اور اس سے کہا کہ بھائی اس کو جا کر کچھ پیسے دیے اور اس سے پتھر لے لیے اور اس کو جا کے مثال کے طور پہ 10 درہم دے دیے اور کہا کہ ہم یہ پتھر اچھالیں گے، جس چیز پہ جا کے گرے گا وہ چیز میری ہو جائے گی. تو اس قسم کی جو چیزیں تھیں، تو اس کے اندر حقیقت میں ہوتا کیا ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے ہم کہتے ہیں
احتمال اور پروبیبلٹی کا ایک عنصر انسانی معاشرے میں رکھا ہے، تو قرآن کریم میں جو ایک اور جگہ اصطلاح ارشاد فرمائی تھی کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اس ناحق طریقے کے اندر ایک بہت بڑا طریقہ جوا داخل تھا. اور جوا جو ہے وہ چونکہ ہمارے پاس تفصیل کا موقع نہیں، لیکن یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے کہ جوئے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کیسینو میں جا کے کھیلنا، اس کے علاوہ بھی جوئے کے طریقے ہیں جو کہ کھیل کے طریقے میں رائج ہو گئے ہیں. آج کل کی دنیا میں تو ایک بڑا ہنگامہ اس پہ برپا ہے کہ لوگ مل کر جوا کھیلتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو قرآن کریم بڑے بڑے بکیز بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے بکیز بیٹھے ہیں اور بڑے پیمانے پہ کھیلا جاتا ہے. ایون یہ کہ کرکٹ پلیئرز انوالو اس میں کرکٹ کے اندر ہے، ہمارے کچھ کھلاڑی ان پر بین لگا ہوا ہے کرکٹ کے اندر، فٹ بال میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کاروبار میں مختلف جگہوں پہ. افسوسناک بات ہے کہ وہی کھلاڑی جن پر بین لگا ہوا تھا انہی کو مہمان بنا کر بعض ٹی وی چینل بٹھاتے ہیں ایکسپرٹ کے طور پر. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک طریقہ تھا دولت لینے کا، اس کے قرآن کریم نے ممانعت فرمائی اور یہاں سے اظہار ناپسندیدگی کیا. اگلی آیتوں میں جا کے اس کی ممانعت کی اور یہ فرمایا کہ یہ شراب اور جوا، اس کے بارے میں یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. تو اور ان کے بارے میں جب آگے حکم فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں اس کے اندر منافع بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. لیکن قل فیہما اسم کبیر. میں چاہتا ہوں ذرا ڈاکٹر صاحب کو سے شروع کرتے ہیں اس بات کو. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ قل فیہما اسم کبیر، ان سے فرما دیجئے کہ یہ بڑے گناہ، اسم کبیر کی بات ہوئی ہے. میں نے انٹرو میں بھی ایک بات کوشش کی تھی کہنے کی کہ قرآن کریم اسم کا لفظ استعمال کرتا ہے، عدوان کا لفظ استعمال کرتا ہے، عصیان کا لفظ استعمال کرتا ہے، خطا کا لفظ استعمال کرتا ہے مختلف گناہوں کے سلسلے میں، جرائم کے سلسلے میں. یہاں جو اسم کا لفظ رکھا گیا ہے خاص طور پر، اس کی کیا حکمت ہے؟ اسم کے معنی کیا ہیں؟ جی، اسم کا لفظ جو ہے یہ دو معنی، اس میں اگر ذنب اور اسم ان دونوں کو پہلے جان لیا جائے تو مفسرین نے اور اہل لغت نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ذنب ایک عام قسم کا گناہ کہ جس میں بعض اوقات انسان کا ارادہ شامل ہوتا ہے اور بعض اوقات ارادہ شامل نہیں ہوتا، لیکن وہ اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ذنوب جو ہے اس کے لیے ہر قسم کے اعمال جو خطا کی صورت میں یا انسان نے جان بوجھ کر کوئی کر لیے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ذنوب جو ہے وہ معاف کر دے. لیکن جب اسم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اسم کا معنی ہے ارادتاً، جان بوجھ کے، باقاعدہ قصد کر کے کوئی کام کرنا. اس گناہ کو اسم کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن مجید میں، اور بیشتر مفسرین نے اسی بات کی طرف رہنمائی کی ہے، کیونکہ اسم جو ہے یہ محض بلا ارادہ کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ اس میں باقاعدہ انسان کا شعور، اس کی سوچ اور اس کا ارادہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. جوئے میں بھی یہی کام ہوتا ہے جی، اور باقاعدہ شراب نوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہاں جی، اہتمام کیا جاتا ہے، اور جوئے کا باقاعدہ اہتمام کیا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ کے بالکل یہ ہے کہ قل فیہما اسم کبیر کی بات کی جا رہی ہے، اس کے بعد ومنافع للناس، یہ کیا ہے؟ ذرا یہ بیان فرما دیجئے. لوگوں کو فائدہ بھی ہے اس میں، یہ کیا ہے؟ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ کہا کہ اس کے اندر منافع بھی ہے یا نفع بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات کو مکمل کیا کہ اس کے نقصانات، یعنی یہاں پر اسم کا ایک معنی اور بھی ہے، وہ خرابی اور نقصان اور انسانوں کے لیے نقصان دہ کوئی چیز، اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کے اندر اگر تھوڑا بہت فائدہ ہو بھی تو تب بھی اس کے نقصانات، اس کی خرابیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شراب کو استعمال کرتا ہے یا جوئے کو استعمال کرتا ہے تو فوری طور پر اسے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسے گمان ہوتا ہے کہ شاید مجھے فائدہ ہو گیا. مثلا بہت سارے ایسے ممالک جہاں برف پڑتی ہے، بہت زیادہ سرد علاقے ہیں، وہاں انسان کو زکام اور بخار کی عالم میں جو کفار ہیں وہ شراب پلا دیتے ہیں. تو شراب کی بنیاد پر وقتی طور پر تو اسے فوراً ایک طرح کی راحت مل جاتی ہے، ذرا تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس کرتا ہے، لیکن در حقیقت اس کا علاج نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اس کی بیماری اس سے مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ صورتحال جوئے کی شکل میں بھی کہ فوری طور پر کچھ پیسہ تو آیا، لیکن اس کی بنیاد پر اس نے کئی چیزیں کھو دی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کھو دی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے حصے میں آ گئی، اور اس کے علاوہ اس نے اپنے کسی دوسرے بھائی کا نقصان کر دیا اس نے، اور بعد میں ایک مستقل بے چینی اور بے قراری وہ خود بخود اس کا حصہ بن گئی. اس وجہ سے نفع جو ہے وہ تو کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے،
لیکن ہمیشہ شعور اور عقل وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں نفع اور نقصان کے درمیان میں امتیاز کیا جائے کہ مجھے نفع کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے. کوئی بھی دنیا کا عقل مند آدمی تھوڑے سے نفع کے لیے زیادہ نقصان اٹھانے کی صورت میں کبھی تیار نہیں ہوگا. میرے جسم میں معمولی سا زخم لگا ہو اور مجھے کوئی شخص اینٹی بائیوٹک دے کہ تم یہ اینٹی بائیوٹک کھا لو، اس سے تمہارا زخم جو ہے مندمل ہو جائے، لیکن وہیں یہ خبر ملے کہ اس اینٹی بائیوٹک سے تمہارا جگر خراب ہو سکتا ہے، تمہارا معدہ خراب ہو سکتا ہے، تمہارے پھیپھڑے اور لیور خراب ہو سکتے ہیں، تو میں اس چھوٹے سے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، یہ بڑا نقصان اٹھانے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں گا اگر میں باشعور ہوں تو. لیکن اگر میں نے شراب یا نشے کے عالم میں ہے تو پھر میں کر سکوں گا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا معمولی سا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنا مستقل نقصان مت کرو. سبحان اللہ. مطلب ہے کہ اگر منافعت زیادہ ہے اور جو مضر اجزاء ہیں وہ کم ہیں تو منافعت کو دیکھا جائے گا، مضر چیزوں کو قبول نہیں کیا جائے گا. انسانیت کو نقصان ہے، سراسر نقصان. یہ مفتی ارشاد صاحب نے بھی فرمایا اور ڈاکٹر عاصم صاحب نے بھی فرمایا. لیکن جو میڈیکل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ تھے، پاکستان کے بہت بڑے ڈاکٹر، خواتین و حضرات، ماہر امراض معدہ اور ماہر امراض پیٹ، خواتین و حضرات، اور جگر، انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی. یہ کوئی مفتی کی بات نہیں تھی، یہ کسی عالم دین کی بات نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ سراسر تباہی ہے، ڈیمیجز ہیں، نقصانات ہیں انسان کے لیے. تو یہ، اور آج شراب ہمارے معاشروں میں کس طرح گھوم رہی ہے، کس طرح پھیلی ہوئی ہے. میں نے کئی مرتبہ اس پروگرام کے اندر بھی یہ بات رکھی ہے کہ کراچی، جہاں پر بیٹھ کر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، کوئی 1 کلومیٹر نہیں ہے ایسا اس شہر میں کہ جہاں کم از کم شراب کی ایک دکان موجود نہ ہو. زیادہ ہو سکتی ہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے بچے اور بچیاں تک، میں گواہ ہوں اس بات کا. میں جاتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ تم بتاؤ مجھے کیا ہو رہا ہے ان علاقوں میں. سرکاری سرپرستی میں شراب بیچی جا رہی ہے، خریدی جا رہی ہے، اور ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اگلے حصے میں. مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں ذرا سا اس میں آپ کی بھی رائے آ جائے کہ اس میں منافع بھی ہیں لیکن گناہ زیادہ ہیں. ارشاد. دیکھیے، اس میں ایک بڑی اہم بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، چاہے اس کے اندر جوا ہو، شراب ہو، سود ہو، یا اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں جس کے اندر فساد اور انسانیت کے لیے مضر ہیں، اس کے اندر عموماً ہر اقوام کا ہر زمانے میں، آج کے دور میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اندر کچھ نہ کچھ فائدے تو ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بنیادی فلسفہ دے دیا اس حرمت کا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو انسانیت کے لیے منع سمجھا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، ان کے اندر کچھ نہ کچھ منفعت ہوتی ہے، لیکن مجموعی اثر ان کا بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. چنانچہ آپ یہ اگر دیکھیں، تھوڑی سی بات ہماری ڈیویٹ ہوتی ہے اس سے موضوع سے، کہ جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں جس میں مشہور ماہر نفسیات سیگمنٹ فرائڈ کی جو تھیوری بتائی جاتی ہے کہ انسان کو اگر ہم فریڈم دیتے ہیں تو انسان پروڈکٹیو ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شادی بیاہ کی قید و بندش رکھی، اس کی بھی یہی حکمت ہے کہ اگر ہم یہ بات بظاہر ذہن میں رکھیں کہ شراب ہے، جوا ہے، سود ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ان پابندیوں سے انسان تو جکڑ رہا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا اگر ہم آزادی دے دیں تو انسان شاید زیادہ پروڈکٹیو ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارا تصور اگر ہے تو یہ محض غلط فہمی اور باطل تصور ہے. تم تجربہ کر کے دیکھ لو، نسلیں برباد کر کے دیکھ لو، تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ انسانیت کے لیے مضر ہے. وہ معاشرے، ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات فرمائی تھی کہ وہ معاشرے جن معاشروں میں شراب ایک پانی کی طرح پی جاتی ہے، آج وہ معاشرے بھی شراب کو ڈرگ میں کلاسیفائی کر رہے ہیں. اور وہ معاشرے جہاں پر جوا کاروبار کا حصہ بن چکا ہے، وہ معاشرے آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ دولت کے کمانے کے ایسے طریقے ہیں کہ جس سے انسانوں کی دولتیں ادھر ادھر ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا کہ انسان ہونے کے ناطے، ایک سمجھدار اور باشعور ہونے کے ناطے انسان کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے. کیا ایک جزوی فائدے کی طرف، وقتی فائدے کی طرف نظر کر کے وہ اس کو جائز قرار دے، یا اس کی اجتماعی فائدے کو دیکھے.
تو ہر انسان، جیسے ڈاکٹر صاحب نے مثال بھی دی کہ جب انسان کوئی بھی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر نفع اور نقصان کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ وقتی طور کی چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ بھئی چلو وقتی طور پہ میں کھا لوں تو اس سے کیا ہوگا. تو یہی رویہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی اس کے اندر بھی ہونا چاہیے. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ آج کے دور میں بھی جب آپ شراب اور جوئے اور سود اور ان چیزوں پر گفتگو کرنے جائیں گے، آپ کو جتنی بھی جسٹیفیکیشن ملیں گی اس کا آخر میں خلاصہ یہ ملے گا کہ بھئی اس انسانیت کو اس سے تھوڑا بہت فائدہ تو ہے، اس سے یہ بھی ہوتا ہے، اس سے فلاں فائدہ بھی ہوتا ہے. اگر ہم کھیلتے ہیں، آپ نے یہ آوازیں سنی ہوں گی ایک زمانے میں کہ اتنا جوا کھیلا جاتا ہے کہ جوئے کو قانونی کر دیا جائے، یہ بکیز وغیرہ کے خلاف ہم ایکشن لے رہے ہوتے ہیں، ان کو قانونی کر دیں. تو یہ وہ ساری باتیں. اور جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ہر کلو یا 5 کلومیٹر پہ شراب کی دکان ہے، تو یہ در حقیقت اس طرف کو لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس سے فائدے بھی ہیں، اس سے اکنامک سرگرمیاں بھی ہیں، تھوڑا لوگوں کو سکون ہو جاتا ہے. اتنا معاشرے میں اتنا بے امنی ہے، بے سکونی کی کیفیت ہے، تو اگر ہم حلال کر دیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ بلا وجہ کی قید و بندش، زمانہ آگے پہنچ گیا. خلاصہ آخر میں جا کے آپ نکالیں تو یہی نکلے گا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر. اکبر کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ بڑا ہے، یعنی کہ ان کا نفع اور اس کا تقابل کیا جائے تو شاید آپ کو 95 اور 5 کا تناسب یا 99 اور 1 کا تناسب ملے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ خداوند تعالیٰ کا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو آپ کو عقلاً سمجھ میں نہ آتا ہو. عقلاً سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ یہ حکم وہ ہے کہ جو قرآنی معاشرہ جو مطلوب ہے اور وہ مثالی معاشرہ ڈاکٹر صاحب جو مطلوب ہے اس آیت کے ذریعے وہ معاشرہ قائم کیا جا رہا ہے جو حیا پہ مبنی ہوگا، جو کردار پہ مبنی ہوگا، جو قرآن چاہ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مقصد ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیے، اور آج یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شراب جس طرح عام ہوتی جا رہی ہے، اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر ہمارے بڑوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد. انیق بھائی، آپ تو اس میں ماشاءاللہ ایک مسلسل جہاد کر ہی رہے ہیں، اور آپ کے بیشتر پروگراموں میں اس کی طرف نشاندہی بھی ہوتی رہتی ہے، آواز بھی بلند کرتے رہتے ہیں. اور آج کے دور میں اپنی آواز کو ایک حکیمانہ طریقے سے اور دلائل کے ساتھ پیش کرنا، یہ اس عہد کا بہت بڑا جہاد ہے، اور اس کو انشاءاللہ آپ بھی اور ہم بھی جاری رکھیں گے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت بہت بڑا حوصلہ دیتی ہے اور راستہ دکھاتی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب تعارف کروایا گیا سورۃ الاعراف میں، تو یہ بتایا گیا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اس نبی کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ نبی وہ ہے جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتا ہے، اور جو نجس اور ناپاک اور گندی چیزیں ہیں ان کو ان کے لیے حرام کرتا ہے. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اور اس کی اگر تطبیق دیکھنا چاہتے ہیں عملی طور پر تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت پھل، کتنی خوبصورت قسم کی نعمتیں جس میں ذائقہ بھی ہے، لذت بھی ہے، خوشبو بھی ہے، اور بے شمار قسم کی اور اس کے اندر راحتیں ہیں. وہ انسان کھائے اس کی صحت کے لیے بھی بہتر، اس کے ذہن کے لیے بھی بہتر، اور بے شمار قسم کی دیگر اسے لذتیں ملتی ہیں اس کے اندر. لیکن کتنا نادان ہے انسان کہ انہی تازہ اچھے پھلوں کو ایک ایسے مٹکے میں ڈالتا ہے، جب اس کا رنگ بدل جاتا ہے، جب اس کے اندر سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے، جب اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، جب اس کی تاثیر خراب ہو جاتی ہے اور وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کو پیتا ہے اور روشن خیالی کا نعرہ لگاتا ہے. عجیب و غریب، مجھے تو ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور انسانوں کے سال ہا سال کے تجربات کو بھی یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں چند لمحوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے، اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ شاید ہم ترقی کے راستے پر گامزن ہیں، اور وہ جنہوں نے یہ راستہ دکھایا تھا اس سے انہوں نے واپسی اختیار کر لی. روشن خیالی، جی یہ کیا روشن خیالی؟ جی بالکل، یہ تو تاریخ خیالی، یہ کیا روشن، یہ ظلمات ہیں. جی یہ ظلمات ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات فرما رہے ہیں کہ نقصان دہ چیزیں ہیں، یہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے جسموں کو نقصان پہنچا رہی ہے شراب اور یہ جوا، ہمارے ذہنوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، انہیں سمجھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات آپ کی اجازت سے یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا. جب حکم آ گیا تو سمعنا و اطعنا. ایسا نہیں بنی اسرائیل کی طرح کہ سمعنا و عصینا، ایسا نہیں ہے. جی بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم فرما دیا تو پھر کیا ہوا تھا؟ مدینے کی سڑکوں پر
شراب پھیل گئی تھی، اور یہاں تک بات یہ ہوئی تھی کہ کیا ہم کسی غیر مسلم کو شراب تحفے میں دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ حرام آگ ہو گئی ایک چیز، اور ہمارے حرام اور حلال کا تعین ہمارا دین کرتا ہے، ہمارا اللہ کرتا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں۔ ایک حکم آ گیا، بس حکم آ گیا، اب اس میں کوئی تعویل نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون، بڑا ایک جملہ فرمائیے۔ ایک جملہ عرض کرنا، پاکستان میں بہت سارے لوگ شراب کو غیر مسلموں کے حوالے سے اور ان کے پرمٹ کے طور پر اختیار کرتے ہیں، جبکہ میرا اور آپ کا مطالعہ یقیناً یہی ہوگا کہ پاکستان میں رہنے والے جو ہمارے مسیحی برادری ہے، خود عیسائیت میں اور مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں شراب کو پینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک غلط پروپیگنڈا کیا گیا کہ جس میں ان کے نام پر مسلمانوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے انبیاء، یہ بھی تو ہمارے انبیاء ہیں، ان کو مانے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اقبال فرماتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میکنگ، آپ کو تکمیل کیا جا رہا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو شراب کی اجازت دے دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو اجازت دے دیں شراب کی۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اہم بات فرمائی، یہ ایک مذاق ہے کہ صاحب مسیحی بھائیوں کے لیے شراب کی اجازت۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کل کے ونر کا۔ اس عرصے میں کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال رکھتا ہوں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد کس مشہور شخصیت نے اسلام قبول کیا؟ درست جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، اس کائنات میں بہترین ساخت پر کس مخلوق کو بنایا گیا ہے؟ فرشتے، انسان یا جن؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ایک ٹپ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ خواتین و حضرات، درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009224343000980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اگر آپ قیام صبح میں کوئی سوال اسکائپ کے ذریعے ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو ریکارڈ کروائیے، آپ کا سوال ہم علماء کے سامنے رکھیں گے۔ ہماری اسکائپ ID اسکرین پر آ رہی ہے، پیام PAYAM.SUBHA1۔ خواتین حضرات، کل کے ونر کے نام کا اعلان فرما رہے ہیں مفتی ارشاد صاحب۔ جی، نعیم اللہ چودھری صاحب DHA لاہور۔ نعیم اللہ چودھری صاحب DHA لاہور سے۔ خواتین حضرات، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر، اور قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں اور سزاؤں کو دفع کرنے کی کامیاب کوشش ہے۔ صدقہ بلاؤں اور سزاؤں کو دفع کرنے کی کامیاب کوشش ہے۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔